अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं। मीमी सीधा नवासीम हमेशा की तरह आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात दहम का हिस्सा गज़ल। पहली गज़ल के पढ़ेंगे जो कि फ़राग गोरखपुरी की है। पिछले लेक्चर में मैं आपको इसका मुकम्मल तारुफ करवा चुकी हूँ। गज़ल किसे कहते हैं, ये नज़म किसे कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें पाई जाती हैं जैसे काफ़िए, रदीफ़, मतला, मक्ता और बहुत सारे अल्फाज पाए जाते हैं। उनके मायने करने होते हैं, उनकी तशरीह बयान करनी होती है। नज़म में बाकायदा एक उन्वान दिया जाता है, जबकि गज़ल में कोई उन्वान नहीं होता और गज़ल में हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ है, जबकि नज़म में हर शेर दूसरे शेर के मातहत होता है और वो तमाम उस उन्वानात के तहत वो अशार चलते हैं। जबकि गज़ल में क्या है कि एक शेर अगर इश्क और माशूकी से मुतल्लिक है तो दूसरा शेर आप किसी माशरती मसाइल के मुतल्लिक देखेंगे। तो गज़ल से मुराद शायर ये भी कहते हैं कि हिरन को शिकार के वक्त जब तीर लगता है तो उससे निकलने वाली जो आह होती है उसे गज़ल कहा जाता है। और भी बहुत सारे मायने हैं, जैसे कहते हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना गज़ल कहलाता है। तो इसमें फ़राग गोरखपुरी साहिब ने गज़ल में मुख्तलिफ़ अशार बयान किए हैं जो बहुत अच्छे मायने और तशरीह के काबिल हैं और उससे बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। मतला में सबसे पहले बयान करते हैं। मतला पहले शेर को कहा जाता है तलू होने की जगह। तो ये गज़ल का पहला शेर मतला है, जिसमें कहते हैं सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन एक तर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। तो इसमें फ़राग गोरखपुरी साहिब क्या कह रहे हैं, सौदा से मुराद है, सौदा कहा जाता है इश्क के जुनून को। दिल में तमन्ना, तमन्ना से मुराद आरज़ू, कोई ख्वाहिश होना। कहता है कि सर में कोई इश्क का जुनून भी सवार नहीं और ना दिल में किसी चीज़ की तमन्ना या आरज़ू भी नहीं है, लेकिन इस तर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं है। तर्क मोहब्बत कहते हैं मोहब्बत को छोड़ देना, उसका भरोसा एतमाद भी नहीं है। यहाँ पर फ़राग गोरखपुरी ने उर्दू गज़ल को ताज़गी और तवानाई दी और मज़कूरा शेर में कहते हैं कि जहन में कोई जुनून भी नहीं है और दिल में कोई आरज़ू या कोई हसरत या बात भी नहीं है, लेकिन इस मोहब्बत को छोड़ देने का कोई एतबार भी नहीं है। यानी वो खुद ही एक बात करते हैं और बाद में खुद ही बात से बात की नफ़ी करते हैं और कहते हैं कि अब मेरे सर में इश्क का जुनून भी नहीं रहा, मैंने अपने महबूब की याद को अपने जहन से निकाल दिया है। मुझे अब अपने महबूब से मिलने की कोई आरज़ू नहीं बाकी रही, लेकिन इस बात पर एतमाद और भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि मैं वाकई ऐसा हो गया हूँ या हो सकता हूँ कि कल मैं फिर उसकी याद में बेचैन और बेकरार हो जाऊँ। असल में शायद ये कहने का मतलब है कि इंसान सच्ची मोहब्बत को कभी दिल से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ही है, इंसान लाख हीले बहाने करता है कि वो अपने महबूब को छोड़ देगा क्योंकि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो मैं भी उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। महबूब की याद दिल से कभी निकलती नहीं और वो उसकी याद से कभी गाफिल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक शायर का तर्क ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। अगले शेर में कहते हैं एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। मुद्दत से काफ़ी अरसे से तेरी याद भी आई नहीं है और हम भूल गए तुझे फरामोश कर दें ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वो अपने महबूब से शिकवा शिकायत करते हैं और उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुद्दत से तूने मुझे याद नहीं किया तो मुझे भी तेरी याद नहीं आई और हम तुझे भूल गए हों ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं अपने शायर को मुखातिब होकर कहते हैं कि अरसे से हमें तेरी याद भी नहीं आई और ऐसा भी नहीं कि हम तुम्हें भूल गए हों। फ़राग का ये शेर इंसानी नफ्सियात की हकीकत को खोल कर रख देता है और कहता है कि फ़िक्र दुनिया में फंस कर इंसान इश्क और आशिकी के किस्से फरामोश करने लगता है। ऐसा ही है कि जब इंसान दुनिया की फ़िक्र में खो जाता है और फंस जाता है, उसे दिन रात की कोई ना कोई फ़िक्र, आरज़ू, तमन्ना या ख्वाहिश लग जाती है, तो फिर वो इश्क और आशिकी के किस्से फरामोश कर देता है, भूल जाता है और वो अपनी रोज़गार माश की तलाश में निकल पड़ता है और उससे इंसान को कई फ़िक्रात भी मुब्तला हो जाते हैं। उसकी ज़रूरियात होती हैं, उसके घर की ज़िम्मेदारियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें।
لیکن انسان وقتی طور پر عشق کے معاملات بھلا دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے عاشق کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، کیونکہ جب کسی سے سچی محبت ہوتی ہے تو اسے بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ چاہے لاکھ صحیح کہ ایک مدت سے تیری یاد دل میں نہیں آئی ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہنگامے، ایسے حالات، ایسے واقعات بھی برپا نہیں کرتے دیوانہ عشق سے تعلق رکھنے والے دیوانے، مگر اے دوست، اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے مخاطب وہ کہتے ہیں کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، ایسوں کی کوئی منزل بھی نہیں ہے، کوئی مقام بھی نہیں، کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر جا کر وہ سکون کر سکیں۔ تو اس شعر میں شاعر عاشق دلی احساسات کو نوکے قرباں پر نہیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاشق زمانے کی سختیاں زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ دل کے سارے راز زمانے والوں کو سامنے افشاں کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، اور ذرا بھی ندامت محسوس نہیں کرتے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان سے کسی بھی کام کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ عشق اور معشوقی کبھی چھپائے نہیں چھپتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی یاد میں ہی غافل رہتا ہے، اسی میں مبتلا رہتا ہے، اسے محبوب کی یاد ستائے رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ دوسروں سے یہی کہتا رہتا ہے کہ میرے محبوب سے مجھے ملوا دیجیے، اور کسی چیز میں بھی وہ ندامت محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر کسی شاعر نے بخوبی کہا ہے، کیوں نہ ہاتھ میں تیرے مجھے پتھر نظر آیا، کیوں ہاتھ میں تیرے مجھے پتھر نظر آیا، دیوانہ اگر تھا تو میں اوروں کے لیے تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں غفلت، لاپرواہی، غلطی ان آنکھوں میں، ان نظروں میں ہے پہلے سے سوا، سوا سے مراد زیادہ ہے کہ آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل برباد ہو چکا ہے، بے چین ہو چکا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی بے رخی کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ لاپرواہی نظر آئی اور بے رخی نظر آئی۔ پہلے بھی میرا محبوب مجھے دیکھتا تھا، لیکن اب اس کی لاپرواہی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، مگر آج اس کی آنکھوں میں نے یہ بے رخی کو زیادہ محسوس کیا، اس وجہ سے میرا دل بہت پریشان ہے۔ آج میرے دل سے صبر نہیں ہو رہا، کیونکہ میرے دل کو سکون نہیں آ رہا۔ میرے دل محبوب کی بے رخی پر صبر کرنے عادی ہو چکا ہے، مگر آج تو محبوب نے حد ہی کر دی، بے رخی برتنے میں حد ہی کر دی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرا دل آج بھی اس بات پر صبر کرتا، مگر آج میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ آج بات ہی ایسی پریشانی والی ہے کہ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، گویا عشق کی سختیاں اور محبوب کے ظالم عاشق کو نڈھال کر دیتے ہیں اور عاشق کا کچھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر ایک شاعر کہتے ہیں، دامن چھڑا کے آپ نے جانا ہی تھا اگر، دامن چھڑا کے آپ نے جانا ہی تھا اگر، نظریں اٹھا کے پیار سے دیکھا تھا کس لیے۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر، رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر، شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ کہتے ہیں فصل خزاں کہا جاتا ہے خزاں کے موسم کو کہا جاتا ہے، اس میں رنگ اس سے بھی بڑھ کر ہے، شان رنگینی حسن چمن آرا سے مراد یہ ہے کہ وہ شان، وہ شوکت، رنگینوں سے، مختلف رنگوں سے جو شان و شوکت تھی، اس کی خوبصورتی چمن آرا میں، اس سے مراد باغ میں اور بھی نہیں موجود ہے، اب بالکل باقی نہیں رہی۔ تو اس شعر میں شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری زندگی خزاں رسیدہ ہے، جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں اور درختوں کو ویران کر جاتے ہیں، اسی طرح سے میری زندگی بھی خزاں رسیدہ ہے، اس میں دکھ ہی دکھ بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں جو دل کو سکون دے سکے، مگر میں اس پر بھی خوش ہوں۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، مجھے اپنی زندگی کا ہر روپ پیارا لگتا ہے، میں زندگی سے خوش ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ زندگی میری اپنی ہے۔ مالی باغ کی خوبصورتی اور آرائش کا کام کرتا ہے، وہ باغ کو خوبصورت بناتا ہے، دیکھنے والے باغ کی تعریف کرتے ہیں، مگر مالی اس باغ کو اپنا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ باغ کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔
جبکہ مجھے بھی اپنی بے رنگ زندگی زیادہ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ یہ میری اپنی نہیں ہے۔ مجھے اپنی خدا رسیدہ زندگی میں رنگ اور روپ والی زندگی لگتی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں قناعت اور صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور ایک دن ہمیں اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے یہ زندگی دائمی اور عارضی ہے، اور یہاں پر محبوب کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی بے رونق سی لگ رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کچھ زندہ بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ سکون دل وحشی کا کہتے ہیں وحشی کے دل کو، جنگلی کے دل کو کوئی سکون اور قرار نہیں ہے، اسے کچھ زندہ میں، اس کے دل کے کسی کونے میں گوشے میں اسے وسعت صحرا بھی نہیں ہے۔ وسعت صحرا سے ویران بے آباد جگہ کا پھیلاؤ ہے، اس میں بھی کوئی بھی سکون اور قرار نہیں نظر آ رہا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں دل کا سکون میسر نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی سکون کے لیے محنت اور تگ و دود کرتا ہے، مگر اسے پھر بھی سکون کی دولت میسر نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ دل ایک ایسا وحشی اور بد تہذیب اور ناواقف ہے کہ اس کی فطرت میں بے چینی کا عنصر غالب ہی رہتا ہے۔ وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ چین حاصل کرنے کے لیے اسے ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے۔ جو انسان اللہ سے لو لگاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، صرف انہی انسانوں کو سکون اور قرار ہے جو دنیاوی ضروریات فکر و فاقہ میں مشغول ہیں، ان کے دل کو کسی طرح سے بھی قرار اور چین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھے، کیونکہ سکون کی دولت نہ تو میلوں میں ہے اور نہ رونقوں میں، اور نہ ہی الگ تھلگ رہنے میں ہے۔ سکون کی نعمت تو ریگستان کے پھیلاؤ میں بھی نہیں، سکون تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ یہاں پر کسی شاعر نے کیا بخوبی سے شعر کہا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یہاں پر ہے یہ مقطع ہے، آخری شعر نہیں کہلایا جائے گا کیونکہ اس میں فراق نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ مقطع ہے، آخری شعر کاٹنے کی جگہ، یعنی اس پوری غزل کا اختتام کر رہا ہے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ یہاں پر فراق اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا، اسے برا بلا کہنے کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے اور دوست کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے جذبات اور احساسات کا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ اسے تو صرف ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانا آتا ہے، اس نے ہمیشہ ہمیں پریشان ہی کیا ہے، لیکن ہم بھی اسے برا نہیں کہتے کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، اور محبوب کا خیال رکھنا محبت کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ مگر محبوب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عاشق کے دلی جذبات اور احساسات کی قدر کریں اور اس کو پیار سے جواب دیں۔ یہاں پر کسی شاعر نے بخوبی شعر کہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے۔ جی یہ تھے اشعار، فراق گورکھپوری کی غزل کے اشعار تھے، اور جس کی تشریح ہم نے کی، اور اس میں کچھ شاعروں کے شعر بھی اس میں شامل کیے۔ عموماً اس میں شعر کے تو 2 نمبر ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں اچھی خاصی طوالت بھی بیان کرنی ہوتی ہے، الفاظ کے معنی بھی بیان کرنے ہوتے ہیں، تفصیل بھی، اور اس کے ساتھ اضافی اشعار بھی، یا کوئی آیت حدیث بھی بیان کریں جس سے آپ کی شاعری اور بھی زیادہ خوبصورت لگے، تو اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔